इंश्योरेंस कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एम्प्लॉय को, उसको ये एक कितना बड़ा बेनिफिट दे देते हैं। जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं आप उनको ये ऑनरशिप देते हैं। बेसिक हम लोग आपकी और आपकी फैमिली की बहुत केयर करने वाले लोग। हम लोग आपकी हेल्थ के बारे में सोचें, हम लोग आपकी फैमिली की हेल्थ के बारे में सोचें। किस परसेंट किस टाइम पे आपका नौजवान हेल्थ इश्यूज़ की वजह से डेट्स के अंदर गया। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़द्रि हुस्निहि व जमालिहि व नूरिहि व कमालिहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा पे आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, अब तक की अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे CEO से जिनकी कामयाबी का राज ये है कि उनके वालिदैन ने उनके लिए बहुत सारी दुआएं की। वो कहते हैं ना, माँ की दुआ जन्नत की हवा। आज इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी में किस तरह की मुश्किलात थीं और उन्होंने किस तरह उन मुश्किलात का हल निकाला और अपने माँ बाप से दुआएं ली और एक कंपनी खड़ी कर दी जिसका नाम है इंश्योर कर। आइए मिलते हैं इंश्योर कर के CEO से, उमर से, और जानते हैं कि किस तरह वो कामयाब हुए। थैंक यू वेरी मच उमर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच उमर, वंडरफुल इनिशिएटिव, अ ग्रेट कंपनी। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि द इंश्योर कर, यार क्या नाम है। यानी कर, इंश्योर कर, किस तरह से ये सोचा यार कि ये नाम और बड़ा डिफरेंट सा नाम जो है वो हमने कंपनी का रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में हम लोग, मेरी टीम, हम इकट्ठे बैठे हुए थे और नाम के ऊपर ही वर्किंग कर रहे थे कि क्या नाम हमें रखना चाहिए। तो मैं उनको ये कह रहा था यार कोई ऐसा नाम होना चाहिए जिसमें कुछ फ़ील आना चाहिए कि हम किसी को सिक्योर कर रहे हैं। तो बार बार ना ये सिक्योर कर का एक लफ्ज़ बार बार बोला जा रहा था कॉन्वर्जेसन के अंदर। तो हमारी टीम में एक लड़का बैठा हुआ था, तो उसने कहा सर अगर सिक्योर करना है तो फिर इंश्योर कर। तो ये एक डिस्कशन हो रही थी। तो हमने जब ये वर्ड उसके मुंह से अल्लाह ताला ने निकलवाया तो मैंने फिर कहा कि नहीं यार ये बहुत अच्छा वर्ड है जिसमें कॉम्बिनेशन है, जिसमें हमारा उर्दू का टच भी आ रहा है और इट्सेल्फ इंश्योर हम बता रहे हैं कि हमारी कंपनी का असल में लाइन ऑफ बिज़नेस क्या है, कि इंश्योरेंस का हमारा सारा कंपैरिजन का सारा काम है। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं अब अगर सिक्योर करना है तो फिर इंश्योर कर। तो ये नाम फिर हमने इस तरह से डिस्कशन के अंदर जो है वंडरफुल। अच्छा उमर, वी लाइक टू नो अबाउट योरसेल्फ एज वेल। माशाल्लाह अच्छी कंपनी आप चला रही हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस भी रहा और इंश्योरेंस पूरे सेक्टर में आपने काम भी किया माशाल्लाह। तो किस तरह से आपने ये सोचा था कि यार कि मैंने अपनी कंपनी जो है वो बनानी है? असल में जब मैं स्टडी कर रहा था, आई डिड एमफिल इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, हैले कॉलेज ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में मैंने एमफिल किया। तो उस टाइम पे जब मैं स्टडी कर रहा था तो मैं देखता था कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या USA UK, हर जगह पे इंश्योरेंस एजेंसी का मॉडल ख़त्म हो चुका था और वो वहाँ पे इंश्योरेंस ब्रोकर फर्म्स जो हैं वो आगे डील कर रही होती थी और इंश्योरेंस कंपनीज बैक एंड पे अंडरराइटिंग की सर्विसेज दे रही होती थी, मतलब उसी पॉलिसी मेकिंग करती थी, बट जो सेलिंग थी वो ब्रोकर इटसेल्फ एक कंपनी होती है जो वहाँ पे सेलिंग करती थी। तो जब मैं इंटरव्यू, बड़ी एक मज़े की स्टोरी ये है कि जब मैं फ़र्स्ट इंटरव्यू देने गया अपना, तो जो मेरे ब्रांच हेड, बाद में 8 साल मैंने उनके पास सर्व भी किया, तो इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे पहला सवाल ये किया जब डिस्कशन हो गई, तो उन्होंने कहा आप अपने आप को 5 से 10 साल बाद कहाँ देख रहे हैं। तो वो जो जवाब था वो एक बड़ा शॉकिंग था उनके लिए। तो मैंने उनको बताया जी कि मैं 5 से 10 साल बाद एक इंश्योरेंस ब्रोकरेज फर्म का अपने आप को CEO देख रहा हूँ। तो ये जर्नी स्टार्ट तो तभी से हो गई थी। मोटो मैंने अपना जो एम था वो तभी बना लिया हुआ था कि इंशाल्लाह एक टाइम पे जैसे ही मेरे पास प्रोडक्ट नॉलेज आ जाएगा तो उसके बाद जो है वो अपनी कंपनी को हम लॉन्च करेंगे। तो अल्लाह का शुक्र, जनवरी 2023 में अल्लाह ताला ने एक माहौल बनाया जिसमें हमने अपनी कंपनी जो है वो लॉन्च की। सही। अच्छा उमर, जब आप कोई भी काम करते हैं तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स आपको बड़ा सपोर्ट करते हैं। सम टाइम रिश्तेदार होते हैं कहते हैं ना करना, वो नौकरी कर काका, नौकरी सही जा रही है, छोड़ दे इसलिए करें। तो व्हाट डू यू थिंक, जब आपने ये स्टार्ट किया तो पेरेंट्स ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया, थोड़ा सा हमें ज़रा शेयर करें। असल में जब मैंने ये स्टार्ट किया तो मैं बड़े फ़ख्र से कहना चाहूँगा कि मेरे पेरेंट्स ही थे वाहिद जिन्होंने मुझे जो है वो दुआ दे के तो ये कहा कि आप कारोबार शुरू करो और अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा।
اور ابا جی نے اماں نے بہت سپورٹ کیا ان کی، کیونکہ دیکھیں اصل میں ہم لوگ بینگ اے مسلم ہمارے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے ماں باپ ہی ہونے چاہیے. تو میں کوئی بھی کام کرنے لگتا ہوں تو پہلے میں اپنے ابا جی سے ضرور مشورہ کرتا ہوں. اور میں آج بھی اللہ کا شکر ہے مجھے اس کیریئر میں 13 سال ہو گئے ہیں، میں ایوری نائٹ 2 گھنٹے ابا جی کے پاس لازمی بیٹھتا ہوں، ان سے ڈسکشن کرتا ہوں، ہر چیز پورے دن کا میں ان کو اپنا حال بتاتا ہوں اور اس کے بعد ان سے مشورے لیتا ہوں کہ اس میں کیا غلطیاں ہوئیں، کیا میں نے صحیح کام کیا. تو ابا جی اماں جی کی بہت سپورٹ تھی. رشتہ داروں نے کہا کہ یار یہ بچہ پیسے تباہ کرنے جا رہا ہے، یہ غلط کرنے جا رہا ہے، لگی لگائی جاب ہے، بڑی اچھی انکم ہے میری، تو جی وہ انکم کو یہ ضائع کرنے چاہ رہے ہیں. لیکن ماں باپ کی طرف سے بہت سپورٹ تھی ماشاءاللہ. صحیح. اچھا عمر، ذرا تھوڑا سا ہمیں ماڈل بتائیے کہ کس طرح سے آپ کام کریں، کیا کیا سروسز جو ہیں وہ آپ دے رہے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں آپ کس طرح سے انشور کر کو لے کر آ رہے ہیں. انشور کر کا میں بیسیکلی بتاتا ہوں کہ انشور کر ایک انشور ٹیک کمپنی ہے اور یہ ایگریگیٹر فرم ہے. ہم لوگ تمام پروڈکٹس کے اندر جو انشورنس کی پروڈکٹس ہوتی ہیں اس میں انشورنس کا کمپیریزن پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، انشور کر بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ لوگوں کے پاس پاکستان میں خاص طور پہ انشورنس یا تکافل، یہ 2 ورڈ ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی. اچھا، اگر اویئرنیس تھوڑی بہت ہو کہ انشورنس ہوتی کیا ہے، جیسے کہ آپ کے کارپوریٹ کے سیکٹر میں امپلائی ہیلتھ انشورنس اینڈ امپلائی لائف انشورنس یہ بہت جو ہے وہ میجر رول پلے کرتا ہے فور ریٹینشن. لیکن جب پالیسی پرچیز کرنے کی طرف بات آتی ہے تو اس ٹائم پہ ڈیسیژن میکنگ میں بہت مشکل ہوتی تھی کہ کون سی کمپنی سوٹ کر رہی ہے ہمیں اور کون سی اس میں بینیفٹس ہونے چاہیے جو ہماری ٹیم کو فائدہ دے سکتے ہیں. کیونکہ اگر میں انشورنس کی پالیسی میکنگ میں بات کروں تو یہ ایک بڑی کسٹمائز پروڈکٹ ہے اور یہ ہر کمپنی کے لیے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. تو اس میں ہمارا بھی رول یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آپ کو کنسلٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں. ہم لوگ سب سے پہلے تمام انشورنس کمپنی سے کوٹ ارینج کرتے ہیں. کوٹ ارینج کرنے کے بعد کمپیریزن آپ کے سامنے رکھتے ہیں ان ٹرم آف بینیفٹس اینڈ ان ٹرم آف کاسٹ. تو جیسے ہی پھر آپ آپٹ کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ آپ کے بہاف پہ انشورنس کمپنی کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں ان ٹرم آف کلیمز، ان ٹرم آف پالیسی، تمام چیزوں کے اندر ہم لوگ بعد میں پھر آپ کی کنسلٹیشن میں ہوتے ہیں. تو یہ بیسیکلی انشورنس جو انشور کر ہے بیسیکلی اس کا موٹو بھی یہی ہے اور اس کا جو اسٹائل ہے کام کرنے کا وہ بھی یہی ہے. اچھا عمر، ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویسچن، جیسے انشورنس کو لے کے جب ہم اپنے امپلائیز کی بات کرتے ہیں، عمر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انشورنس کتنا امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے جب ہم کسی بھی امپلائی کو اس کو یہ ایک کتنا بڑا بینیفٹ دے دیتے ہیں؟ اچھا، اس میں میرا خیال ہے کہ انشورنس کا بہت بڑا رول ہے امپلائی ریٹینشن کے اندر اور اس کی ایفیشنسی کے اندر. میں آپ کو اس میں ایک مثال بتا سکتا ہوں کہ ایک ہم نے کمپنی کی انشورنس کی اور اس میں ان کا ایک ڈرائیور تھا. تو ڈرائیور کی پیرنٹس کی بھی انشورنس تھی، انہوں نے پیرنٹس کے بھی ہیلتھ انشورنس لیا ہوا تھا. تو ڈرائیور کا جو فادر تھے ان کو کوئی ڈیزیز ڈائیگنوز ہوئی، ان کو ہاسپٹل ایڈمٹ کرنا پڑا. تو جب ہاسپٹل ایڈمٹ ہوا تو میں اس ٹائم پہ، کیونکہ میں جاب کر رہا تھا تو میں اس کا پی او سی تھا اس کمپنی کا. مجھے کال آئی ایچ آر کی طرف سے کہ یار ایک ڈرائیور ہے ہمارا، اس کے پیرنٹس کی انشورنس ہم نے کروائی ہوئی تھی آپ سے، تو اس کو یہ مسئلہ آیا ہاسپٹل میں، وہ اس ٹائم پہ اویلیبل ہے، تو آپ اس کا جتنی جلدی کیش لیس ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں. تو میں نے اسی ٹائم پہ پھر ہیڈ آفس میں کال کر کے اس کا جو کریڈٹ لیٹر تھا وہ اپروو کروایا. 4 لاکھ روپے کی لمٹ تھی بالکل ہاسپٹل کی، اور 4 لاکھ روپے کا ہی اس کو کریڈٹ لیٹر ایشو ہوا. جیسے ہی اس کے والد صاحب ڈسچارج ہوئے، آپ یقین مانیں اس کی رات کو، مجھے آج بھی یاد ہے، 11:30 بجے مجھے رات کو کال آتی ہے اور بندہ رو کے میرے لیے دعائیں کر رہا تھا اور ہماری کمپنی کے لیے دعائیں کر رہا تھا کہ آج اللہ کے بعد آپ کی وجہ سے میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دوسری زندگی دی ہے. اور اس ٹائم پہ اس نے بتایا کہ میرے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں تھا کہ میں اپنے والد صاحب کا اتنے بڑے ہاسپٹل میں علاج کروا سکوں. تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ اپنے جتنے بھی امپلائیز ہیں آپ ان کو یہ آنرشپ دیتے ہیں بیسیکلی کہ ہم لوگ آپ کی اور آپ کی فیملی کی بہت کیئر کرنے والے لوگ ہیں. اگر آپ ہمارے لیے کام کر رہے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے
کہ ہم لوگ آپ کی ہیلتھ کے بارے میں سوچیں, ہم لوگ آپ کی فیملی کی ہیلتھ کے بارے میں سوچیں, کیونکہ آپ اگر ریسرچ دیکھیں تو 21% اس ٹائم پہ آپ کا نوجوان ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے ڈیتھس کے اندر گیا ہوا ہے, اور پرٹیکولرلی مینٹل ہیلتھ ایشوز کی مینٹل ہیلتھ کی وجہ سے کیا ہوا. تو 21% لوگوں کے اوپر جو قرضہ ہے وہ ہیلتھ کی وجہ سے ہے. تو اگر آپ اپنے امپلائیز کو ہیلتھ انشورنس دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر ڈیٹس نہیں آئے گا, کیونکہ نارملی سیونگ لوگوں نے کی ہوتی ہے, اسی سیونگ کے اندر وہ کرتے کیا ہیں کہ جب اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ آتا ہے وہ اس سیونگ میں سے پیسے نکال کے ہیلتھ کے اوپر یا علاج کروا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ایک کارڈ دے دیں جو ہیلتھ انشورنس کا کارڈ ہوتا ہے, اٹ سیلف ایک ڈیبٹ کارڈ ہے آپ کے لیے, تو آپ کے امپلائیز وہاں پہ اگر ان کو کوئی مسئلہ آتا ہے اس کو کیش کرواتے ہیں تو یہ آپ کی ڈیٹینشن میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. صحیح. اچھا عمر, ایک اور آبزرویشن کہہ لیں یا مطلب سچویشن بیسڈ کہہ لیں, جب ہم اس طرح کے معاملات میں پڑھتے ہیں اور ہاسپٹلس میں جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. ہاسپٹل میں جو کارپوریٹ کا اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے یا جو بھی جس کمپنی کا ہوتا ہے, یار وہ ڈیلیز بہت کرتے ہیں. بڑی اس ٹائم پہ نا کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے کسی بھی پیشنٹ کی, بیچارے کی, وہ ایڈمٹ نہیں کرتے. سم ٹائم وہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی اپروول آئے گا پھر ہم دیکھیں گے. تو اس پورے پروسیس میں وہ بیچارہ جو کسٹمر ہے اس کو وہ افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہ پریشان ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا ماشاءاللہ بڑا ایکسپیرینس اور ایسے کیسز آپ نے اپنے پورے کریئر میں دیکھے ہوں گے. آپ اس بندے کو کیا آپ ریکمینڈ کریں گے کہ یار اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بہت بڑا سوال ہے, اور شاید انشورکر کا جو ہے وہ جو سروسز ہیں اس میں جو بیک بون ہے ہماری, وہ میں اسی کو سمجھتا ہوں. سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے اویئرنیس کا. آپ کی جو پالیسی ہے اس میں جس بندے نے آپ سے انشورنس کی آپ کی, سب سے پہلے تو اس کو بتانا چاہیے کہ جب آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو ہاسپٹل کا پروسیس کیا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ ایک پینک سچویشن ہوتی ہے. آپ کا کسی کا بیٹا ہوتا ہے, کسی کا باپ ہوتا ہے, کسی کو کوئی خود ہوتا ہے, تو وہاں پہ جب وہ جاتا ہے تو اس کو جب کہتے ہیں ویٹ کریں تو وہ گھبرا رہا ہوتا ہے, شاید میں آدھا گھنٹہ ویٹ کروں تو سچویشن بگڑ نہ جائے. تو ہم لوگوں کا جو انشورکر کا اصل مقصد ہے کہ جیسے ہم کوئی بھی کارپوریٹ کو آن بورڈ کرتے ہیں تو اس کے HR مینیجر اور اس کے یا CEO کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک سیشن رکھیں جس میں ہم آپ کے تمام امپلائیز کے ساتھ ایک میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں. اب وہاں پہ اصل میں ہم لوگ ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ جب آپ ہاسپٹل میں جائیں تو اس کا پروسیس کیا ہے. بالکل صحیح. تو دیکھیں آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, 4 لاکھ روپے کا علاج ہے وہاں پہ, تو اس علاج کے لیے اپروول کے لیے ہیڈ آفس کو انہوں نے بھیجنا تو ہے. جب انہوں نے بھیجنا ہے تو پھر انہوں نے وہ پالیسی بھی تو پڑھنی ہے کہ آیا کہ اٹ از ویدر از کورڈ اور ناٹ. تو وہ 20 سے 30 منٹ, بعضوں کا 40 منٹ لگتے ہیں. تو وہ ان کو ایک ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے اس پالیسی کو پڑھنے کا اور اس کے بعد اس کی اپروول دینے کا. تو جیسے ہی جب ہم لوگ انشورنس کی کمپیریزن دینے کے بعد ہم آن بورڈنگ میں جاتے ہیں, اور میرا یہاں سے آپ کے توسل سے تمام جتنے بھی کارپوریٹس ہیں ان کو یہ مشورہ بھی ہوگا کہ آپ سب سے پہلے جب انشورنس کروائیں تو پہلے تو اپنے اسی POC کے تھرو آن بورڈنگ ٹریننگ رکھیں, اور دوسرا ان کو سمجھائیں اپنی جو سٹاف ہے کہ یہ اگر تو کوئی ایسا علاج ہے جس میں ایمرجنسی نہیں ہے تو آپ انشورنس کمپنی کو پہلے سے, جیسے پری ڈیسائیڈڈ آپریٹس ہوتے ہیں, تو آپ ان کو پہلے سے کریڈٹ لیٹر ایشو کرنے کے لیے بھیج دیں کہ میں نے 2 دن کے بعد ہاسپٹل جانا ہے. تو اس صورت میں آپ ہمارا کریڈٹ لیٹر پہلے ایشو کریں تاکہ جب ہم جائیں تو ہیزل فری سروسز ہو. اور دوسری جو چیز ہے جیسے ایمرجنسی ہو جاتی ہے, تو ایمرجنسی میں آپ ہاسپٹل میں جب جاتے ہیں آپ ان کو کہیں آپ ہمیں ایڈمٹ کریں, یہ ہمارا کارڈ ہے, آپ انشورنس کمپنی کو کال کر دیں. ساتھ ہی آپ اپنا جو ایجنٹ یا بروکر یا POC جو بھی آپ کا ہے آپ اس کو کال کر کے بتا دیں کہ بھائی جان میں اس ٹائم پہ اس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں, مجھے 20 منٹ ہو گئے یہاں پہ, تو آپ کائنڈلی اس کو ذرا ری چیک کروا لیں کہ وہاں سے کریڈٹ لیٹر کتنی دیر میں ایشو ہو رہا ہے. تو دیکھیے بجائے اس کے کہ وہاں پہ پینک سچویشن میں ہونا, اچھا اب آپ نے سوچا ہوا تھا آدھے گھنٹے میں آ جائے گا, کریڈٹ لیٹر آتا ہے 40 منٹ میں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی انشورنس کمپنی جو ہے نا یہ کلیم دینا نہیں چاہتی. ایسا نہیں ہے. دیکھیں ویریفیکیشن اٹ سیلف ہر چیز میں پروسیس ہوتا ہے, ہم لوگوں کو پتہ ہے بہت ایموشنز ہیں. لیکن میرا خیال ہے وہ پروسیس ڈیفائن کر دینا چاہیے. ہاں پروسیس ڈیفائن ہے, صرف میرا خیال ہے کہ ایک آن بورڈنگ ٹریننگ ضرور ہونی چاہیے, اویئرنیس پالیسی, اویئرنیس ضرور ہونی چاہیے کہ اس پالیسی کو کس طرح سے لے کے چلیں. اور میرا خیال ہے انشورنس کمپنی, HR, ایڈمن وہ مل کے کریں, یہ مل کے یہ تینوں کا ہوگا. تینوں کا ہوگا. اچھا ایک اور امپورٹنٹ کویسچن عمر, آئی ایم ان کارپوریٹ سیکٹر تو میرا بھی کافی ایکسپیرینس رہا, ایڈیشن اور ڈیلیشن. یار یہ بڑا ہی رولا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی, اینڈ آئی اسٹل ریمبر دیٹ when I was working with one company,
تو امپلائیز چھوڑ کے جاتے تھے تو وہ پے رول والا کہہ رہا تھا یار میں اس دفعہ ڈیلیشن نہیں کر پایا. اچھا کمپنی نے پیسے تو ڈال دیے نا, وہ ڈیلیشن نہیں ہوئی. ایڈیشن تو خیر سم ہاؤ کچھ نہ کچھ نیو جوائنر سے تو وہ آ جاتے تھے, وہ ہو جاتی تھی. بھائی ایڈیشن اور ڈیلیشن کو کس طرح آپ جو ہے وہ کیٹر کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم جب ہمارے پاس لیڈز آتی ہیں آپ کے کارپوریٹ سیکٹر سے, تو بعض اوقات ہم ایک لفظ بولتے ہوئے گھبراتے بھی ہیں اکثر کہ یار انشور کر آیا ہی اس لیے تاکہ ایچ آر کی جو جابز ہیں, کیونکہ ایچ آر اس انشورنس کے علاوہ بھی بہت سے کام ہوتے ہیں جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے, ایزی ہو جائے, سپورٹیو ہو جائے. بالکل. تو ہم نے ان کو کہا کہ سر ہم آپ کی جاب کو ایزی کرنے کے لیے آئے ہیں. اب وہ کیا ہے کہ ایڈیشن ڈیلیشن ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں. آپ کی پوری کمپنی کی جو ایڈیشن اینڈ ڈیلیشن ہے وہ ہمارے ذمہ ہوتا ہے. ہمارا کارپوریٹ میں جو پی او سی ہوگا وہ کرتا یہ ہے کہ ایوری 15 ڈیز آپ کو ایک کال آتی ہے ہماری سائٹ سے کہ سر آپ کا کوئی امپلائی چھوڑ کے تو نہیں گیا, آپ ہمیں بتا دیں لیٹ سے جی 10 بندے چھوڑ گئے, سر ہمیں ڈیٹیل بھی, وہ جوائنر اور لیورز کی ڈیٹیل بھیج دیتے ہوں گے. تو ہم نے یہ والی ڈیوٹی نا انشور کر جب ہم نے بنایا تو ہم نے سب سے پین پوائنٹس ہی دیکھے نا کہ کیا پین پوائنٹس ہیں. سب سے پہلے جی پالیسی کے بینیفٹ سمجھ نہیں آ رہے ہیں, اس کے بعد کلیم پروسیس سمجھ نہیں آ رہا ہے, اور جو آپ نے بات کی یہ تو ڈے ٹو ڈے ایچ آر کی ڈیوٹی میں بڑا ایک ہیکٹک ہے کہ بھئی ایڈیشن ڈیلیشن, اچھا ڈیلیشن یاد نہیں رہی 2 ماہ بعد یاد آئی ہے, تو اب وہ ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار نہیں آپ اس کو نا بیک ڈیٹ 2 ماہ پہلے کا ڈیلیٹ کروا کے دیں. ہم نے اس سسٹم کو بڑا اسموتھ کیا. ایوری 15 ڈیز ہمارا پی او سی کال کر کے آپ سے ڈیلیشنس کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ سے شیٹ منگواتے ہیں, اور منگوانے کے بعد انشورنس کمپنی میں راؤٹ کروا کے سیم ریئل ٹائم کے اندر اس کو ڈیلیٹ کروایا جاتا ہے. اور ہم نے جو ہے نا اگین یہ پرو ڈاٹا بیس پہ ہوتا ہے, تو جتنی جلدی ہم ایڈیشن ڈیلیشن کرواتے رہیں گے انشورنس کمپنی اور کارپوریٹ دونوں کا فائدہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. عمر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, فار یور سپورٹ اینڈ لو. یو ار این امیزنگ اسپیکر, بڑا اچھا بتایا. بیسٹ وشز فار انشور کر, اللہ تعالیٰ خیر رکھے. اور میرا خیال ہے کہ انشور کر کو سب کو ہی کرنا چاہیے, کیونکہ آئی تھنک اٹس اے گریٹ بینیفٹ جو آپ آفر کریں, اور اگر یہ ہو جائے تو بہت اچھا ہے. سر ایسے جزاک اللہ آپ کی بیسز کا. میں ایک لاسٹ میں یہی بات کہنا چاہوں گا کہ جتنے بھی کارپوریٹس ہیں, میری کمپنی جو ہے وہ تمام آپ کے کارپوریٹس کے لیے اویلیبل ہے. کوئی بندہ کسی ٹائم پہ بھی اس کو کوئی کنسلٹیشن چاہیے, اس کی پالیسی چل رہی ہے اس ٹائم پہ, ابھی ایکسپائر نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی وہ ہم سے کوئی مشورہ لینا چاہتا ہے, تو ہم لوگ ایک کال پہ سے بیٹھے ہیں. آپ ہمیں کال کریں, اور کنسلٹیشن یہ فری آف کاسٹ ہے. تو جو مشورہ آپ ہم سے لینا چاہتے ہیں ریگارڈنگ فار یور ہیلتھ انشورنس, تو آپ ہمارے کال کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. گریٹ عمر, تھینک یو. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ آج کے ایپیسوڈ دیکھنے کا. دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. دوستوں اپنا فیڈ بیک ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہم بھی امپروو کر سکیں, اور یاد رکھیے گا انشور کر.